क्या आप जानते हैं कि दिमाग जब बनता है और मैच्योर होता है तो इमोशनल पार्ट, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे जज्बात के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो पहले मैच्योर हो जाता है बनिस्बत मंतकी दिमाग के, जिसे रैशनल ब्रेन कहा जाता है। यानी हम जज्बात को पहले समझना शुरू कर देते हैं बनिस्बत इसके कि हम मंतक को जानें। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जो वालिदैन को बच्चों में नज़र आता है। इसके लिए मैंने अलग कोर्स बनाया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से आप बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं जो दिमाग का हिस्सा अभी बच्चे में बना ही नहीं। तो हम शुरू करते हैं इमोशनल ब्रेन से, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो कि जज्बात को मैनेज करता है वो बच्चों में पहले डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चों के इमोशन के सर्किट बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और आपको नज़र आता है कि बच्चों के इमोशन कभी वो खुश होते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के ये हिस्से डेवलप हो रहे होते हैं, तेज़ी से चेंजेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन उनकी मेमोरीज भी इमोशंस के ज़रिए ही बनती हैं। इमोशन के फिल्टर से गुजर कर ही उनकी मेमोरीज बनती हैं। और अगर आप अपने भी बचपन को देखें तो आपको जो मेमोरीज याद आएंगी वो किसी न किसी किस्म के जज्बात से कनेक्टेड होंगी। कहीं आप चोरी किन्नू खाते हुए पकड़े जाएंगे, कहीं आपको डांट पड़ रही है, कहीं आपको खुशी हो रही है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा वालहाना प्यार मिल रहा है। आपको ये चीज़ें बचपन की हमेशा इमोशंस के ज़रिए याद आएंगी, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग का इमोशनल सेंटर काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि 1992 का वर्ल्ड कप मुझे आज भी याद है और मुझे कभी भूलता नहीं। इसी तरीके से जब आपके या किसी के भी खुदा न खास्ता पेरेंट्स की डेथ होती है तो वो चीज़ें उसको भूलती नहीं है। जब हम लार्ज कम्युनिटीज़ में रहते हैं तो हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू कर देता है। इंसान की तारीख भी हमें यही बताती है कि इंसान हमेशा से सोशल बीइंग था। इसका मतलब ये है कि वो लार्ज ग्रुप्स में रहता था और उसी में शिकार करता था और उसी में अपनी प्रोटेक्शन, हिफाजत करता था। इसलिए हम ग्रुप्स में ज़िंदा रहते हैं और ग्रुप्स में भी आगे तरक्की करते हैं। लेकिन आज हमें सोशल एज का सामना है। ये सोशल एज वैसी सोशल एज नहीं है जिसमें इंसान इंसान से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की सोशल एज है। और टेक्नोलॉजी की सोशल एज में हम अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्लेदारों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। हम चलते चलते अपने पड़ोसी को हाय हेलो तो कह देते हैं, लेकिन कभी भी अब हमने उनको अपने घर में नहीं बुलाया, चाय नहीं पिलाई, बातचीत नहीं की, गपशप नहीं लगाई, क्योंकि ये वक्त अब नेटफ्लिक्स की नज़र होता है, ये वक्त एटीएम मशीनों की नज़र होता है, मोबाइल फ़ोन्स की नज़र होता है। तो हमारा डिजिटल सोशल सिग्नेचर तो बढ़ता जाता है, लेकिन हमारा सोशल हल्का आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। बचपन में जो खेल हम खेलते थे, मुझे आज भी याद है कि जब बचपन में बारिश होती थी तो सारे मोहल्ले के बच्चे मुख्तलिफ लिबासों में जो जो अवेलेबल होता था पहनकर बाहर निकल आते थे और क्रिकेट हो रही होती थी, हॉकी होती थी, खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे। लेकिन आज ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। आज आपको बच्चे मिलकर पिट्ठू गरम खेलते हुए बहुत कम नज़र आएंगे। शाम को ग्राउंड में जाकर बच्चे खेलते थे और ये पक्की रूटीन होती थी कि हमने शाम को किसी न किसी ग्राउंड में जाकर कुछ ना कुछ खेलना है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की वजह से हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे दिमाग को इन चीज़ों की, सोशल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सीखते ही ऐसे हैं, हमारी तारीख ही ये है। लेकिन जब हम एक अकेले कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा सोशल इंटरेक्शन दूर हो जाता है। वीडियो गेम बनाने वाले भी इतने ज़हीन हैं कि वो उसमें ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि आपके दिमाग को कुछ ना कुछ अरसे बाद खुशी का एहसास देते रहते हैं, ताकि आपको वक्त के ज़िया का पता ना चले। लेकिन इन एक्सरसाइजेज में, जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, हमने अपने सोशल बैरियर्स दोबारा तोड़ने हैं। हमने उस तरफ जाना है जो कि हमारे दिमाग को परवान चढ़ाती।
تو پہلی ایکسرسائز، اور میں ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے، سوشل ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے سیفٹی کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ان ایکسرسائز کو چینج کر لینا ہے اگر آپ کو کہیں لگے کہ بچے کی یا آپ کی سیفٹی خطرے میں ہے۔ پہلی ایکسرسائز ہے شیئر اینڈ کیئر۔ اس ایکسرسائز میں آپ نے کسی نئے بندے سے، نئے بچے سے 10 منٹ بات کرنی۔ مثلا آپ ایک اسٹوڈنٹ اسکول کے باہر بس کا انتظار کر رہا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اسٹوڈنٹ کھڑا ہے، تو آپ اس سے گپ شپ لگائیں، اس سے 10 منٹ بات کریں، بس میں کریں، ٹرین میں کریں، مارکیٹ میں کریں، لیکن انتخاب اچھا کریں کہ کس بچے سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی باتوں کو انٹرسٹ سے سنیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اسے اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ کو اس کی باتوں میں دلچسپی ہے۔ ایکسرسائز نمبر 2، یہ ایکسرسائز اگر آپ میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ایکسرسائز میں آپ کپل کی صورت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی میگزین یا بک کو اٹھا لیجیے، اس میں ایک اچھا ٹاپک ڈھونڈیے اور اسے 15 منٹ پڑھیے، اونچی آواز میں پڑھیے، دونوں مل کر پڑھیے، اور پھر اسے ڈسکس کیجیے۔ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا بھول گئے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ان کے خیالات بھی جانیے، اپنے خیالات بھی دیجیے، اور آپ اپنے اسپاؤسز کے ساتھ بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 3، بچپن میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسکول کی بس چلی گئی۔ ایک مرتبہ کیا، عموماً ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم کھڑے ہیں باہر سڑک پر اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں لفٹ دے اور گھر جو کہ کافی دور تھا، 12 کلومیٹر دور تھا، اس تک پہنچا دے۔ اتنے میں ایک اسکول کے ٹیچر، جو کہ ہمارے ہی ٹیچر تھے، وہ آئے، ان کے پاس ڈاٹسن گاڑی تھی، 80s کی بات ہے، اور انہوں نے اس میں ہمیں جگہ دے دی۔ اس میں ایک بہت شاندار قسم کا گانا لگا ہوا تھا۔ وہ گانا سن کے میں بڑا خوش ہوا، لیکن میرے لیے نیا تھا۔ میں شام کو سائیکل لے کر پہنچ گیا شہر، اور وہاں سے وہ کیسٹ خریدی جس میں وہ گانا آیا تھا، نیا گانا تھا، اور وہ لا کر میں نے سننا شروع کر دی۔ پتہ نہیں اس واقعے میں ایسا کیا بات تھی کہ آج بھی یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ ان ٹیچرز سے اب بھی میرا آمنا سامنا ہوتا ہے اور میں ان کو وہ واقعہ یاد کراتا ہوں، لیکن وہ اب اس واقعے کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یہی ہماری ایکسرسائز نمبر 3 ہے کہ اگر آپ کو کہیں سیف لگے یا کوئی جاننے والا آئے تو اس کو رائڈ ضرور دیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ واقعات ڈسکس کریں، اسے سنیں، اور دیکھیں کہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے۔ کیا وہ کوئی ٹورسٹ ہے؟ کیا وہ کسی یوتھ ہاسٹل سے آ رہا ہے؟ کیا وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے؟ اس کو سنیں اور آپ کو نئی نئی انفارمیشن ملے گی۔ بظاہر یہ بہت مشکل کام لگے گا، لیکن سوشل ایکٹیویٹی کے لیے یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز نمبر 4، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مدد بہت سے لوگوں نے کی ہوتی، لیکن پرانے زمانے میں ہم انہیں خط لکھ کر شکریہ ادا کرتے تھے۔ بچپن میں عید پر، شب رات پر ہم اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو عید کارڈز بھیجتے تھے۔ آج عید کارڈ کا زمانہ تو درکنار، ہم خط لکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ایکسرسائز آپ کو کہے گی کہ آپ کم از کم پچھلے 5-6 مہینے میں جس بھی شخص نے آپ کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی، اسے ایک خط لکھیں، اور اس خط میں اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کی تعریفیں بھی لکھیں، کھلے دل سے اس کی تعریفیں لکھیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ بہت مشکل میں تھے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو گریٹیچیوڈ، تشکر کرنا، شکر کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس پر میں بہت اور کورسز میں ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ میں آج کل اس پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ شکر کرنا دماغ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایکسرسائز نمبر 5، بچوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ بچہ بن کے کھیلیں۔ بچوں کے ساتھ ایسے کھیلیں کہ آپ بھی بچہ لگیں، ایسی حرکتیں کریں کہ آپ بھی بچہ لگیں۔ ان کے لیے گھوڑا بنیں، ان کے لیے میک اپ کریں، ان کے لیے بال اوپر سے نیچے کر دیں، جیل لگا لیں بالوں میں۔ وہ کام کریں کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے احساس ہو کہ آپ ایک بچہ ہیں، آپ میں کسی قسم کی شرم نہیں ہے، آپ عمر کی قید سے باہر نکلیں۔ بہت مزے کی ایکسرسائز ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا اسی اسپرٹ میں ہے کہ آپ ایک بچہ ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 6، نئے لوگوں سے ملیں۔ عموماً ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، شادی پہ گئے تو اس میز کو ہم دیکھیں گے جس کی طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے بڑے جانے والے بیٹھے، یہیں پر جا کے بیٹھنا۔
لیکن دماغ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نئے لوگوں میں جا کے بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اپنی باتیں بتائیں۔ کم از کم آپ 10 نئے لوگوں سے تو ایک فنکشن میں ملیں، ان کے احساسات، ان کے حالات، ان کی باتیں، ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اب آپ نے جب بھی کسی شادی پر جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی میٹنگ میں جانا ہے، آپ نے نئے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھنا جو کہ آپ کے مرتبے میں برابر ہیں یا اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں یا جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ آپ نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کو اپنا کارڈ دیں، ان سے اپنے ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کریں اور ان سے ریلیشن شپس بنائیں۔ ایکسرسائز نمبر 7، دوسروں کی مدد کیجیے۔ اگر آپ کی خالہ بازار سے آ رہی ہیں اور ان کے پاس بہت سے شاپر ہیں، لفافے ہیں، تو پکڑ لیجئے بھاگ کے۔ کوئی مصیبت میں ہے، کسی کے پاس پینسل نہیں ہے کلاس میں اور اس نے کام کرنا ہے، تو بڑھ کر اس کو پینسل دیجیے۔ کسی جگہ پر چیریٹی کیجیے، کسی کا سامان اٹھا لیجیے۔ کوئی گر پڑا ہے تو اس کو پکڑیے، کوئی رکا ہوا ہے ٹریفک میں تو پیچھے ہارن نہ بجاتے جائیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کی مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو شکریہ ادا کہنا شروع کر دیجیے۔ آپ کے لیے کوئی دروازہ کھولے، شکریہ ادا کر دیجیے۔ کوئی بھاگا آ رہا ہے تو دروازہ کھول دیجیے۔ جب میں امریکہ گیا تو میں نے یہ چیز اتنی شدت سے محسوس کی کہ آپ جب بھی کسی جگہ جاتے ہیں تو گورے آپ کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولیں گے اور مسکرا کر آپ کو دیکھیں، یعنی وہ پہلے آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے ایک کام کو اور پھر مسکرائیں گے، اسمائل دیں گے۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے دروازے میں ہم گھسیں اور پھر بعد میں، تو اپنے آپ کو پیچھے رکھیے اور دوسرے کی مدد کیجیے اور اس کے بعد وہاں سے نکل جائے۔ اس لیے یہ ایکسرسائز بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں ایک تو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بھی بنائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارے بیریئرز بھی توڑے گی، تو دوسروں کی مدد کیجیے۔ اب جو ایکسرسائز میں بتانے جا رہا ہوں یہ باہر کی ایکسرسائز ہے، باہر کی ریسرچ ہے۔ پاکستان میں اتنی زیادہ شاید یہ اپلیکیبل نہ ہو، لیکن انفارمیشن نالج کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ فری ہگس کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جپھیاں ڈالیں۔ لیکن آپ اس کو اپنے معاشرے کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے کسی کو مسکراہٹ دے دیں، کسی کا حال پوچھ لیں، کسی سے بات چیت کر لیں، جو کہ ہم پرانی ایکسرسائز میں بھی کر چکے ہیں۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 9، میری پسندیدہ ایکسرسائز، اپنی دادی سے یا اپنی نانی سے بات چیت کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جن گھروں میں دادیاں اور نانیاں ہوتی ہیں، عموماً تو ہم دادیوں اور نانیوں کا نام بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیکٹ ہے کہ جن گھروں میں دادیاں اور نانیاں ہوتی ہیں وہاں کے بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک 100 سال پرانا نالج بیس ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ اور دادی اور نانی جب ان کو باتیں بتاتی ہیں، ان کی کہانیاں سناتی ہیں، ان سے پلانٹیشن کرواتی ہیں، ان کو پرانے زمانے کے بارے میں بتاتی ہیں، ہسٹری بتاتی ہیں، تو بچوں کی انفارمیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، امپرومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم صرف دادی اور نانیوں تک محدود نہ رہیں، ہم بزرگوں سے بات کریں۔ بزرگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہمارے پڑوس میں، ان کے پاس جایا کریں، ان سے اپنا کانٹیکٹ بنائیں۔ اور یہ صرف بچوں کی باتیں ہیں، بڑوں کے لیے بھی یہی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے چاہیے، آپ ان سے کنورسیشن کریں، تو یہ ان کے دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کو سوشل ایکٹیویٹی چاہیے۔ اگر ان کو سوشل ایکٹیویٹی نہیں چاہیے تو وہ آہستہ آہستہ جلدی مرنے کی طرف جاتے جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو آپ کے دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، تو میوچلی اچھا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، گھل مل کر رہیں۔ پڑوسی کے پاس جائیں، پڑوسیوں سے گپ شپ لگائیں۔ جس طریقے سے عید پر ہم جاتے ہیں تو اپنی روٹین بنا لیں، مہینے میں ایک مرتبہ پڑوسیوں کی طرف جا کے چکر لگا دیا، کچھ ٹائم نکال لیا، کبھی کسی بچے کو بلا لیا، آؤ جی پودے لگائیں، کچھ اس قسم کی سوشل ایکٹیویٹی کر دی تاکہ ہمارے دماغ میں وہ سپارک رہے۔ 10ویں ایکسرسائز میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا رہا، لیکن آپ ان ایکسرسائزز کے بارے میں جان چکے ہیں، ان کے اناٹومی کے بارے میں جان چکے ہیں۔ 10ویں ایکسرسائز آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کے اس کلچر میں، آپ کی
ان باؤنڈری کنڈیشن میں وہ کون سی چیز ہے, کس قسم کی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں.